बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ दिया जलाए रखना कहानी का 20वां हिस्सा लेकर आई हूँ। लेकिन ये कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। आतिफ को दूसरी जानिब अपने घर वालों से एक आस बंधी हुई थी कि इसकी अचानक और पुरस्कार गुमशुदगी पर इसके घर में एक खलबली सी मच गई होगी। इसने घर वालों से कह रखा था कि अगर इसे कोई अगवा कर सकता है तो वो बदमाश शेरू होगा। इसने घर वालों को शेरू का पता बताया हुआ था। वो तसव्वुर में देख रहा था कि कमर और मोहल्ले के लोग पुलिस को लेकर सुल्तान होटल पहुंचे हैं और इस होटल के मालिक से शेरू के अड्डे का ठिकाना मालूम करके पुलिस छापा मारती है और इसे बरामद कर लिया जाता है। शेरू और इसके साथियों को गिरफ्तार करके थाने ले जाया जाता है। जब टैक्सी एक हल्के से झटके से रुकी तो इसका सुहाना ख्वाब बिखर सा गया। जब वो टैक्सी से बदमाशों के सहारे नीचे उतरा तो इसने महसूस किया कि इस गली में गहरा सन्नाटा तारी है। इसे गली वैरान महसूस हो रही थी। इसे दोनों बदमाश कुर्बानी के जानवरों की तरह खींचते हुए ले जा रहे थे। फिर इसे एक कमरे में ले जाया गया। जैसे ही इसने कमरे में कदम रखा, इसे बहुत दूर से किसी लड़की की सिसकियां भरने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब इसने इन सिसकियों की आवाजें गौर से सुनी तो वो तड़प उठा। इसके मुंह से बेसाख्ता निकला, सना। इसने चाहा कि अपने दोनों हाथों से आंखों पर बंधी पट्टी उतार दे। इसके हाथ ऊपर उठे ही थे कि इन दोनों बदमाशों ने इसके हाथों को सख्ती से पकड़ लिया था। इन हाथों की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो अपने हाथ छुड़ा न सका। शेरू ने इसकी पुश्त पर एक धप जमाते हुए तंज भरे लहजे में कहा, तुमने अपनी बीवी की आवाज खूब पहचानी। फिर इसे वहां से दूसरे कमरे में ले जाकर इतनी जोर से धक्का दिया गया कि वो फर्श पर गिरकर गठड़ी की तरह लुढ़क गया। इसकी आंखों पर से पट्टी अपने आप ही उतर गई थी। इसने अपना जायजा लिया। वो अपने आप को बेतरतीबी से बिखरा हुआ पाया। इसे इस कमरे में बंद करके वो लोग चले गए थे। अब वो कमरे में तन्हा ही था। इसने बड़े से चौकोर कमरे में बैठ की एक कुर्सी के अलावा कुछ नहीं देखा था। ये कमरा किसी काल कोठड़ी की मानेंद था। अलबत्ता एक रोशनदान था जो बराबर वाले कमरे में खुलता था। इस कमरे में भी इसे सना की सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी, वो जैसे बहुत दूर हो। वो अपने आप को इस कदर लाचार सा पा रहा था कि सना के पास पहुंच भी नहीं सकता था। इसकी कोई मदद भी नहीं कर सकता था। वो अपने कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। इसने दरवाजे के बाहर वाले कमरे में खुसर फुसर की आवाजें सुनी। इनमें सबसे बुलंद आवाज शेरू की थी। गो अल्फाज साफ तौर पर इसकी समझ में नहीं आ रहे थे, ताहम वो चंद अल्फाज ही सुन सका था, सना और तलाक। इसे अपने कान दरवाजे से लगा दिए। शेरू किसी बात पर हंसते हुए अपने साथियों से कह रहा था, इस रोज मैं इसके दफ्तर अपने ब्रीफकेस रसाले भर के पहुंचा था। इसने यकीन कर लिया था कि इसमें 3 लाख रुपए की रकम मौजूद है। इसमें हक महर की रकम अदा कर दूंगा। वो पहले तो राजी था, मगर जाने इसे अचानक क्या हुआ। मौका आया तो वो बदल गया। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम्हें उम्मीद है कि वो तुम्हारी बात मान जाएगा? शेरू के साथी ने पूछा। वो तो क्या, इसका बाप भी मान जाएगा, शेरू ने जवाब दिया। आतिफ ने चांपे सुनी तो कुर्सी पर आ बैठा। कमरे का दरवाजा खुला। शेरू अपने 2 साथियों के साथ कमरे में दाखिल हुआ। अपना वादा पूरा करो और जल्द अज जल्द दफा हो जाओ।
میں نے تم سے آخری میں ایک شرط بیان کی تھی، تمہیں وہ شرط یاد ہوگی۔ عاطف نے کھڑے ہو کر جواب دیا، یہاں تمہاری کوئی شرط نہیں ہے، میری مرضی چلے گی۔ وہ گرجا، تم میری مٹھی میں ہو، اگر زیادہ ہوشیاری کی تو اپنی ہڈیاں توڑوا کر جاؤ گے، لہٰذا میں جو کہتا ہوں اس پر عمل کرو۔ تم مجھے ثنا سے چند لمحوں کے لیے ملا دو، میں اسے ایک نظر دیکھنا اور اس سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ شیرو نے حقارت سے منہ بنایا، وہ تو تمہاری پرچھائی تک نہیں دیکھنا چاہتی ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ عاطف کو تاؤ آ گیا، وہ کس لیے رو رہی ہے؟ وہ اپنے مقدر پر رو رہی ہے کہ اسے تم جیسا بد کردار شوہر ملا اور تمہاری وجہ سے آج اسے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اسے تم سے شدید نفرت ہے۔ تم اپنی طرف سے کچھ بھی کہہ لو، مگر میں اسے ملے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ وہ یہاں صرف ایک شرط پر لائی جا سکتی ہے۔ کیا شرط ہے تمہاری؟ تمہیں میری ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ کیا تم یہاں کسی فلمی منظر کی عکس بندی کر رہے ہو؟ تم خود ہی دیکھ لو گے کہ کس قسم کے مناظر کی عکس بندی ہوگی۔ شیرو کہنے لگا، جب ثنا کو یہاں لایا جائے گا تم اسے دیکھتے ہی اس پر بری طرح برس پڑو گے، اس پر گالیوں کی بچھاڑ کر دینا، ہو سکے تو ایک تھپڑ بھی اس کے رخساروں پر رسید کر دینا۔ شیرو اسے جیسے کوئی سبق یاد کرا رہا تھا۔ تم اس پر آوارگی، بد چلنی اور غیر مردوں سے تعلقات کا الزام لگاؤ گے، اس سے کہو گے کہ تم ایک طوائف ہو۔ میں تم سے انتہائی نفرت کرتا ہوں۔ تم نے مجھ سے شادی کی لیکن میری آنکھوں میں دھول جھونک کر غائب ہو گئیں اور غیروں سے میل جول رکھا۔ ذلیل کمینی، بد چلن، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ طلاق، طلاق، طلاق۔ تم نے کتنی جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں؟ عاطف نے پوچھا۔ تم میری تعلیم کے بارے میں کس لیے پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ تم پڑھے لکھے دکھائی دیتے ہو۔ تم ان فضول باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ میری ہدایات پر عمل کر رہے ہو کہ نہیں؟ میں ایک نیک بیوی پر ایسے گھناؤنے الزام نہیں لگا سکتا۔ میں لاکھ برا سہی مگر اتنا ذلیل اور نیچ بھی نہیں ہوں۔ معلوم ہوتا ہے تمہیں اپنی زندگی نہیں پیاری۔ اب مجھے اپنی زندگی سے پیار نہیں رہا ہے، عاطف نے جواب دیا۔ ڈائیلاگ تو بہت اچھے بول لیتے ہو۔ شیرو نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ تم سیدھی طرح اس کاغذ پر دستخط کر دو، میں اب کوئی اگر مگر نہیں سنوں گا۔ عاطف نے صرف پڑھنے کی غرض سے شیرو کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا۔ یہ طلاق نامہ تھا۔ 5 روپے کے اسٹامپ پیپر پر شوہر کی جانب سے ایک تفصیلی عبارت تحریر تھی، جس میں طلاق کی وجہ ثنا کی بد چلنی، آوارگی اور غیر مردوں سے تعلقات استوار کرنا بیان کی گئی تھی۔ وہ طلاق نامے کی عبارت کا ایک ایک لفظ بڑے اطمینان اور غور سے پڑھ رہا تھا۔ اس کا ذہن تیزی سے کچھ اور سوچ رہا تھا۔ اس نے طلاق نامہ پڑھنے کے بعد شیرو اور اس کی ساتھیوں کی جانب دیکھا۔ ان سب کی نگاہیں اس پر مرکوز تھیں۔ وہ بڑی بےتابی سے اس کے رد عمل کے منتظر تھے۔ دفعتاً کمرے کے باہر سے آہٹ ہوئی اور کسی کے قدموں کی چاپیں سنائی دیں۔ کمرے میں تیسرا بدمعاش جو داخل ہوا وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرنج تھی۔ اس نے شیرو کے قریب پہنچ کر پہلے تو عاطف کو خشمگین نظروں سے گھورا اور شیرو کی طرف گھوم کے پوچھا، کیا یہ چوہے کا بچہ راہ راست پر آیا یا نہیں؟ دیکھو یہ کیا کرتا ہے، اب تک تو بڑے نخرے دکھا رہا ہے، سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا تو پھر۔ اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر سرنج لہرائی۔ شیرو نے اپنی جیب سے بال پین نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ چلو جلدی سے اس طلاق نامے پر دستخط کر دو، نہیں تو۔ یہ انجیکشن لگتے ہی اس کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ 2-1 گھنٹے کے بعد اس انجیکشن کا حیرت انگیز اثر سامنے آتا ہے۔ پھر ہمیں تم پر کسی جبر و زیادتی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ تم کسی وفادار کتے کی طرح ہمارا حکم بجا لاؤ گے، شیرو نے تمسخر سے جواب دیا۔ 2-1 گھنٹے بعد عاطف معنی خیز انداز سے مسکرایا۔
پھر اس نے طلاق نامے کے پرزے پرزے کر کے ہوا میں بکھیر دیے۔ شیرو اچھل پڑا۔ ذرا برابر بھی توقع نہیں تھی کہ عاطف اس قسم کی جرت کا مظاہرہ کرے گا۔ چند لمحوں بعد اس کے اشارے پر اس کے ساتھی عاطف پر پل پڑے۔ ان بدماشوں نے جیسے اسے فٹ بال بنا کر کھیلنا شروع کر دیا۔ اس کی ایسی زبردست پٹائی ہوئی کہ اسے چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ ان بندوں نے مار مار کر اس کا حال برا کر دیا۔ وہ تقریباً بے ہوش تھا۔ کتنی دیر تک فرش پر بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا، اسے کچھ احساس نہ ہو سکا۔ وہ بے ہوشی سے نکل آیا، لیکن اس پر غشی کی سی کیفیت طاری تھی۔ ذہن بیدار ہو رہا تھا، اس کے بدن میں اتنی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ وہ ذرا سا بھی ہل نہیں پا رہا تھا، درد سے تڑپ رہا تھا۔ اس پر جیسے نزا کی سی کیفیت طاری تھی۔ اس نے چند لمحوں بعد نرم گداز ہاتھ کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کیا تو اس لمحے ایک عجیب سی فرحت کا احساس ہوا۔ اس پھول جیسے ہاتھ نے اس کے رخسار کو تھپ تھپایا۔ دوسرے لمحے اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس پر جھکا ہوا ہے۔ اس کی گرم گرم سانسیں چہرے کو چھو رہی ہیں۔ ایک لرزیدہ سی آواز گہرے کنویں کی تہہ سے آ رہی تھی۔ میرے سرتاج، میں ثنا ہوں، خدا کے لیے جلدی سے اٹھیے، ہمت کیجیے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، موقع اچھا ہے، ہمیں یہاں سے بھاگ نکلنا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر غنودگی بھری ہوئی تھی کہ وہ اپنی پلکیں ذرا سی بھی کھول نہیں سکتا تھا۔ وہ منو بھاری لگ رہی تھی۔ ثنا کا نام سن کر اس کی مانوس آواز کا رس کانوں میں گھلتا ہوا محسوس کر کے اور اپنے قریب محسوس کرنے کے بعد اس نے اپنی بکھری ہوئی قوت کو جمع کیا، مگر اس کی ہر کوشش ناکام سی ہو گئی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو جبڑے میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ وہ تڑپ کر رہ گیا۔ جوڑ جوڑ اس کا چٹکتا اور شک ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ درد کی شدت برداشت نہ کر سکا اور دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ عاطف کو جب دوبارہ ہوش آیا تو اس پر اس قدر غنودگی طاری تھی کہ وہ اپنی آنکھیں کھول نہیں پا رہا تھا۔ اس نے دو ایک بار اپنی پلکیں جھپکا کر آنکھیں کھول دیں۔ منظر بدلا ہوا تھا، وہ اپنے گھر کے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس لمحے اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ چند لمحوں کے توقف کے بعد آہستگی سے بولا، میں ٹھیک ہوں امی۔ زیب النساء پاس کھڑی سسکیاں بھرتی ہوئی سیدہ سے کہا، جلدی جا کر میرے بیٹے کے لیے دودھ لے آؤ۔ عاطف نے کچھ دیر بعد ماں سے حیرت سے پوچھا، مجھے یہاں کون لے کر آیا تھا؟ زیب النساء نے فوری طور پر اس کے سوال کا جواب دینے سے گریز کیا، بعد میں تمہیں تفصیل بتا دوں گی، اب کسی ڈر اور خطرے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اور ان کی نرس تمہاری مرہم پٹی کر دی ہے، انجیکشن بھی لگا کر گئے ہیں، قمر دوائیاں لینے گیا ہوگا، ابھی آتا ہوگا۔ ثنا کہاں ہے؟ زیب النساء سٹ پٹا سی گئیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ عاطف کو کیا جواب دیں۔ دوسرے لمحے ان کا منہ بن گیا اور ان کا بشرہ جیسے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، تم اس کمینی کے بارے میں پوچھ رہے ہو جس نے تمہیں آج اس انجام تک پہنچا دیا؟ لہٰذا اب تم آرام کرو، کسی قسم کے سوال سے پرہیز کرو۔ زیب النساء نے شام کے وقت اسے ٹیکسی ڈرائیور کی زبانی تمام کہانی منوان سنا دی۔ جب میں الل صبح اپنے گھر سے ٹیکسی نکال کر چاک کے واڑہ کی ایک تنگ و تاریک اور سنسان گلی سے گزر رہا تھا کہ سڑک پر کھڑی ایک بہت حسین اور پریشان سی لڑکی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے میری ٹیکسی روکی۔ وہ حسین لڑکی نہ صرف بے حد گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی بلکہ حواس باختہ بھی تھی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ اس پر کوئی ناگہانی افتاد آن پڑی ہے، شاید بدماش اس کے تعاقب میں ہیں۔ پھر اس لڑکی نے گھر کا پتہ بتایا اور کہا کہ بدماشوں نے میرے شوہر کی پٹائی کر کے اسے زندہ درگور کر دیا ہے، وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، آپ میری مدد کریں، میں انہیں اپنے سسرال لے جانا چاہتی ہوں۔ تب میں اس حسین لڑکی کے ساتھ عمارت کی پہلی منزل پر گیا جہاں یہ صاحب بے ہوش تھے۔
انہیں پچھلی نشست پر لٹا دیا۔ جب ٹیکسی اس علاقے کے قریب پہنچی تو لڑکی نے ٹیکسی رکوائی اور مجھ سے کہا، بھائی جان، میرے سسرال والے مجھ سے سخت ناراض ہیں۔ اگر میں اپنے شوہر کے ساتھ اس وقت سسرال پہنچی تو میری اس سے زیادہ درگت بنا دی جائے گی۔ آپ انہیں اس پتے پر لے جا کر پہنچا دیں۔ اس نے مجھے 100 کا نوٹ دیا جو کرایہ اور انعام کے طور پر تھا۔ میں نے اس لڑکی سے جھگڑے اور مار پٹائی کی وجہ پوچھی تو وہ بولی، قرض خواہوں نے مارا ہے، پرانی دشمنی نکالی ہے۔ عاطف یہ کہانی سن کر اپنے کرب اور درد کو بھول گیا تھا۔ عاطف کو 1 ہفتہ بعد پوری طرح صحت یاب ہو کر دفتر پہنچا۔ وہ کام کر رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو شیرو کی استہزائی آواز گونجی، کہو جان من، پہلا سبق کیسا رہا؟ عاطف کا ذہن سنسنا گیا۔ اس نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے پوچھا، تم اپنی سناؤ، کہاں ہے ثنا؟ اس روز تم دونوں کی قسمت اچھی تھی۔ شیرو کا لہجہ بجھا ہوا تھا۔ اچھا، تو اب کیا ارادے ہیں؟ کوئی حسرت ہے تو پوری کر لو۔ تمہیں اپنے ارادے بتاؤں؟ کچھ سبق سیکھا کہ نہیں؟ طلاق دے رہے ہو یا نہیں؟ نہیں، کسی قیمت پر نہیں۔ سنو میری جان، شیرو نے تمسخرانہ انداز سے کہہ کر لگایا، میں نے تمہاری ثنا کا نیا ٹھکانہ معلوم کر لیا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ تم اسے طلاق کیسے نہیں دو گے، اور وہ کمینی مجھ سے شادی کے لیے کیسے راضی نہیں ہوگی۔ مجھے تمہاری گیدڑ بھکیاں مروب نہیں کر سکتی۔ اب مجھے تمہارے کسی طلاق نامے کی ضرورت نہیں۔ شیرو سنجیدہ ہو گیا، ثنا کو بھی کسی قابل نہیں رہنے دوں گا۔ تم خود بخود اسے طلاق دینے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ کیا سمجھے میرے چندا؟ اگر تم نے ثنا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ عاطف نے غصے سے کہا، ثنا کو مزہ چکھانے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ شیرو نے کھٹ سے ٹیلی فون بند کر دیا۔ وہ 15 دنوں تک یہ سوچ سوچ کر ماہیے بے آب کی طرح تڑپتا رہا کہ کہیں ثنا شیرو کے انتقام کا نشانہ تو نہیں بن گئی۔ جب بھی ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی وہ خوف زدہ سا ہو جاتا، سہم جاتا، لیکن شیرو کا کچھ اتا پتا نہیں تھا اور نہ ثنا کا کچھ پتا چل سکا۔ ایک دن وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکے جا رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس کا دل بھی دھک دھک کر اٹھا۔ دل کے کسی کونے سے آواز آ رہی تھی، یہ شیرو کا ٹیلی فون ہے، اسے ہاتھ نہیں لگانا ورنہ تم بھسم ہو جاؤ گے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ گڑبڑ ہو گئی اور بیچ میں کالیں مل گئی تھیں۔ اس شور میں ایک نسوانی آواز ایسے سنائی دے رہی تھی جیسے وہ کنویں کی گہرائی سے آ رہی ہو۔ اس آواز نے پوچھا، عاطف صاحب ہیں؟ آپ دوبارہ ٹیلی فون کریں، آواز صحیح نہیں آ رہی۔ میں عاطف ہی بول رہا ہوں۔ عاطف نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ نسوانی آواز سن کر اس کے دل کو سکون سا ہوا کہ یہ شیرو کا ٹیلی فون نہیں ہے۔ اسے اس آواز پر اریبہ کی آواز کا گمان ہوا تھا۔ اریبہ کچھ دنوں کے لیے پنڈی گئی ہوئی تھی، اب تک لوٹی نہیں تھی۔ اریبہ کا خیال آتے ہی اس کے دل میں محبت کی سی لہر اٹھی۔ اس غم و اندہ میں اسے اریبہ کی محبت اور چھاؤں کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے دل کو سکون صرف اریبہ ہی پہنچا سکتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ رات اریبہ کے پاس ہی گزارے گا۔ چند لمحوں بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھایا تو لائن صاف تھی۔ وہ بولا، میں عاطف بول رہا ہوں۔ ایک کھنکتی ہوئی آواز نے کسی قدر شائستگی سے کہا، عاطف صاحب، آداب، آداب۔ عاطف یہ پہلی آواز ٹیلی فون پر سن رہا تھا۔ یہ آواز اسے کسی قدر مانوس سی لگی تھی۔ آپ کون صاحبہ بول رہی ہیں؟ کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ اس کی آواز میں افسردگی تھی۔ جی نہیں، عاطف نے اعتراف کیا۔ ادھر لمحے کا وقفہ سا ہوا جیسے اس کے جواب سے لڑکی کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو۔ وہ دوسرے لمحے بڑے کربناک لہجے میں بولی، میں جب ایک شخص کی زندگی میں بہت ساری لڑکیاں آتی جاتی رہتی ہوں تو ہم بد نصیبوں کو
कोई कैसे पहचान सकता है? आतिफ को ताजियाना सा लगा। कौन? नाइला बोल रही हैं? मालूम होता है आप ज़हनी तौर पर बहुत उलझे हुए हैं। मैं नाइला नहीं हूँ, इसने उदासी से कहा। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। मैं नादिम हूँ कि आपको पहचान नहीं सका। मैं एक औरत हूँ, कोई पहेली तो नहीं। क्या आप मेरा इम्तिहान लेने पर तुली हुई हैं? इम्तिहान नहीं ले रही थी, बल्कि मर्द ज़ात को परख रही थी। इसकी आवाज़ में बड़ा कर्ब था। मर्द ज़ात का कोई भरोसा नहीं, हर जाईपन इसकी फितरत है। तो नहीं तो और सही, और नहीं तो फिर और सही। फिर वो तवक्कुफ करके गुलूगीर आवाज़ में बोली, आतिफ साहब, क्या ये मेरी तौहीन नहीं है कि आप मुझे किसी औरत का नाम दे रहे हैं? इस औरत की बातों ने इसकी तबीयत जैसे साफ कर दी, इसे जैसे आईना दिखाया हो। फिर इस औरत की आवाज़ किसी जल तरंग की तरह बज उठी। वो रसीली आवाज़ में बोली, मैं आपकी सना हूँ मेरे सरताज। सना? वो उछल पड़ा। इसे अपनी समात पर यकीन नहीं आया। हाँ मेरे सरताज, सना तुम हो? वो खुशी से पागल हो रहा था। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इसके जिस्म में खून रक्सा हो रहा था। जी मेरे सरताज। सना की आवाज़ जज्बात से भरी हुई थी। सना? वो वहशत ज़दा सा होकर बोला, ये कैसा मजाक है सना? ये मेरे साथ कैसा खेल खेला जा रहा है? क्या अब भी तुम्हारे दिल इस तमाशे से नहीं भरा? मेरे दिल पर जख्म क्यों लगाए जा रहे हैं? मेरे जख्मों पर नमक क्यों छिड़का जा रहा है सना? ये सब कुछ आप कह रहे हैं मेरे सरताज? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या ये मेरी ज़ात पर सरासर बहतान नहीं? बहुत खूब। आतिफ ने चौंक कर इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा, तुम्हें अपना जुर्म तस्लीम करने से इनकार है। क्या मैं तुम्हारे सितम का निशाना नहीं बना हूँ? कदम कदम पर मुझे जलील और रुस्वा नहीं किया जा रहा? क्या ये सब इसलिए किया गया, सजा दी गई कि मैं स्याहकार था? तुम बाप बेटी ने मेरे एहसानों का खूब सिला दिया। आप किस एहसान की बात कर रहे हैं? तुम बाप बेटी ने मेरे एहसानों का खूब सिला दिया। आप किस एहसान की बात कर रहे हैं? तो गोया तुम एहसान फरामोश भी हो। क्या मैंने तुम्हारे अब्बू की जिंदगी नहीं बचाई? क्या कोई एहसान इसलिए करता है कि इसका सिला चाहिए? कोई एहसान किसी गर्ज के तहत तो नहीं करता, लेकिन क्या किसी का किया हुआ एहसान भारी नहीं होता? अगर आप इस अंदाज से सोचते हैं तो समझिए कि मैंने आपके एहसान का हिसाब बेबाक कर दिया। ये तुम शायद इसलिए कह रही हो कि तुम्हारे एहसानात की फहरिस्त बड़ी लंबी है। आतिफ ने तंज किया। जब आपका हादसा हुआ तो अस्पताल किसने पहुंचाया? आपके खून के ग्रुप के लिए अरीबा को किसने भेजा? अगर जिशान अली साहब की कार गुजर जाती तो आप पुलिस की कार्रवाई मुकम्मल होने तक आपकी जिंदगी सड़क पर ही खत्म हो जाती। आतिफ पर सख्ता सा छा गया। आज इसे मालूम हुआ कि अरीबा ने खून देकर इसकी जान बचाई थी। इसे सना ने भेजा था। अगर इसे बर वक्त भी इमदाद नहीं मिलती तो वो बच नहीं सकता था। अगर सना बेन्यास होकर गुजर जाती तो वो जिंदा नहीं रहता। सुनो सना, आतिफ नरम पड़ के बोला, इन गुजरे वाकयात और तुम्हारी जुदाई ने मेरे अंदर इतनी सख्तियां भर दी हैं कि मैं जज्बाती हो जाता हूँ। जब इन सब बातों को दरगुजर करो, मैं अब तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदारा सना, तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ, मुझे तड़पाओ नहीं। आप एक मर्द होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। मर्द जात गोश पोस्त की नहीं होती, वो पत्थर नहीं होता। हालात ने सिर्फ आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी बड़ा भयानक मजाक किया है। क्या आपको मालूम है कि मैंने अपने अरमानों और जज्बों की कितनी बड़ी कीमत अदा की है? आतिफ का जहन शेरू की जानिब गया। इसने बेताबी से पूछा, कहीं शेरू ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? इस तरफ से सन्नाटा छा गया। आतिफ हिज़यानी अंदाज से चीखा, बताओ सना, क्या बात है? जवाब में सना की सिसकियां गूंजने लगी तो आतिफ के सीने में नफरत और गुस्से से एक हिजान सा उठा। इसकी रगों में लहू उबलने लगा। बताओ इस मरदूत ने क्या किया? मैं इसका खून कर दूंगा। सना सिसकती हुई बोली, आप क्यों अपने हाथ खून से रंगना चाहते हैं?
جلدی سے بتاؤ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ وہ مشتعل ہو رہا تھا۔ قانون نے اس کے کیے کی سزا اسے دے دی ہے۔ ثنا نے سسکی بھری۔ وہ جیل کی ہوا کھا رہا ہے۔ اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ یہ سب کچھ آپ جان کر کیا کریں گے؟ جو کچھ ہوا اس میں تمہاری حرکتوں کی وجہ سے۔ آخر تمہیں بھی اپنے کیے کی سزا مل گئی نا؟ اس کی ذمہ دار میں نہیں آپ ہیں۔ کون؟ میں؟ وہ کیسے؟ ہاں، آپ بھول رہے ہیں عاطف۔ عاطف نے ذہن پر زور دے کر سوچا، اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ ضد ہو کر بولا، یہ تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ یہ آپ کی آزمائش تھی، میری آزمائش۔ عاطف کا لہجہ تیز ہو گیا۔ میری آزمائش کس لیے تھی؟ سچ پوچھئے تو یہ آپ کی نہیں میری آزمائش بن گئی ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ آپ بھول گئے ہیں؟ لیکن میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ ثنا نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، آپ نے ہوٹل میں مجھ سے کیا کہا تھا؟ آپ مجھے اپنا ہم سفر بنا لیں گی تو میں ایک اچھا آدمی بن سکتا ہوں۔ آپ مجھے کندن بنا سکتی ہیں، میری آزمائش کر کے تو دیکھیں۔ آپ مجھے قدم قدم پر ثابت پائیں گی۔ کیا آپ نے یہ سب کچھ نہیں کہا تھا؟ ہاں۔ عاطف نے دبی دبی آواز سے اقرار کیا۔ تو کیا میں اب کندن بن گیا ہوں؟ ایک آخری آزمائش باقی رہ گئی ہے، پھر آپ کندن بن جائیں گے۔ یہ کھیل اب ختم کر دو، وہ چیخا۔ تو پھر خدا حافظ میرے سرتاج۔ ثنا نے جواب کا انتظار کیے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ ثنا، ثنا! وہ کریڈل پر ہاتھ مار کر چیختا رہا، میری بات سنو ثنا! عاطف نے مایوس ہو کر ریسیور پٹخ دیا۔ کیا وہ اس آزمائش پر پورا اتر سکے گا؟ وہ سوچ رہا تھا۔ اس کا خیال شیرو کی طرف چلا گیا، پھر اسے ثنا کی باتوں کا خیال آیا جس سے اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ شیرو نے آخر اپنا جنون پورا کیا۔ وہ شیرو کی درندگی کا نشانہ بن گئی۔ یہ خیال آتے ہی وہ نفرت اور غصے سے کانپنے لگا۔ جب اس کا غصہ کسی قدر سرد ہوا تو اس نے سوچا، کیا ثنا لٹنے کے بعد اب اس کی پناہ میں آنا چاہتی ہے؟ کیا وہ اسے قبول کر سکے گا؟ پھر یہ سوچ کر وہ دل کو سمجھاتا رہا کہ اس میں ثنا کا کیا قصور ہے۔ وہ رات 10 بجے تک ثنا کے ٹیلی فون کے انتظار میں بیٹھا اندر ہی اندر کڑتا رہا۔ آخر ثنا کو اس قدر جذباتی اور سنجیدہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے کچھ پوچھنے اور کہنے کی مہلت تو دی ہوتی۔ 3 دن تک ثنا کا ٹیلی فون نہیں آیا تو اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ثنا نے اسے سوچ وچار کے لیے وقت دیا ہے۔ کوئی 10 دن کے بعد ثنا کا ٹیلی فون آیا تو وہ چیخ پڑا، ثنا خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں تمہارے ہاتھوں کٹ پتلی بن کر رہ گیا ہوں۔ آپ شکوہ تو وقت سے کریں جس نے ہم دونوں کو کٹ پتلی بنا کر رکھ دیا۔ پھر بھی تم میری ایک اور آزمائش کرنا چاہتی ہو، آخر کیوں؟ کس لیے؟ کیا تم پھر سے مجھے جہنم میں جھونک دینا چاہتی ہو؟ اب اور کیا کسر رہ گئی ہے؟ عاطف کو غصہ آ گیا۔ مجھے شادی کے دن ذلیل کیا گیا، میں نے جو مکان لے کر دیا بیچ دیا گیا، بینک سے فکس ڈپازٹ کی رقم نکال لی گئی، حق مہر کے 50,000 روپے ہڑپ کر لیے، جو کچھ میرے پاس تھا وہ تم لوگوں نے لے لیا۔ اب میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے پاس جو کچھ تھا وہ سب کچھ میں نے تمہیں پانے کے لیے لگا دیا۔ میرے سرتاج، آپ نے ہمیں غلط سمجھا ہے۔ تمہارا باپ دولت بٹورنے میں لگا ہے۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں، آپ میرے نیک اور شریف باپ کو درمیان میں نہ لائیں۔ ثنا تڑپ کر بولی، وہ محض ایک تماشائی ہیں۔ میں نے نقد حق مہر، مکان اور فکس ڈپازٹ کی رقم کل ہی آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی ہے جو میرے پاس بطور امانت تھی۔ آپ بینک جا کر تصدیق کر لیں، میں کل پھر اس وقت آپ کو ٹیلی فون کروں گی، کل تک کے لیے۔ ثنا ٹیلی فون بند نہیں کرو، عاطف چیخا۔ اگر ہمیں دولت کی ہوس ہوتی تو میں اپنے حسن و شباب سے خوب فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ میں اس لائق ہی نہیں تھا کہ مجھے ذلیل و رسوا کیا جائے۔ تم بہت بلند اور عظیم ہو ثنا،
میں نے تمہیں واقعی غلط سمجھا، ایسا نہیں کہیں۔ ثنا آپ دیدہ سی ہو گئی۔ ثنا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، اب مجھ میں اتنی سکت نہیں رہی کہ حالات سے لڑتا بھڑتا رہوں۔ تھک گیا ہوں، صرف ایک اور آخری آزمائش ہی تو رہ گئی ہے، آپ اس پر پورے اتر جائیں گے؟ کیا تمہارے دل میں میرے لیے رحم کی کوئی گنجائش نہیں؟ کاش اس کی نوبت نہ آتی تو اچھا تھا۔ ثنا کی آواز بھرا سی گئی۔ قدرت کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے؟ میں مجبور ہوں میرے سرتاج۔ نہیں ثنا، نہیں۔ ثنا نے ایک سرد آہ بھری۔ اچھا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا حافظ میرے سرتاج، اور میں آخری سانس تک آپ کے لیے دعا کرتی رہوں گی۔ ثنا، وہ بلک بلک کر چیخا، میں آپ کی محبت کا امتحان لینا چاہتی ہوں۔ کیا تمہیں اب بھی میری محبت اور دیوانگی پر شک و شبہ ہے؟ وہ جذباتی ہو کر بولا، تم نے ساتھ رہ کر میری محبت کا جذبہ تو دیکھا ہے، وہ محبت نہیں، حسن پرستی تھی۔ ثنا نے دکھ سے کہا، میں کتنی ہی بار نازنین بن کر آپ کے سامنے آئی، اگر آپ کے دل میں محبت ہوتی تو آپ کی نظریں دھوکہ نہیں کھاتی، آپ کی محبت سچی نہیں تھی، یہ مجھ پر سراسر بہتان ہے۔ آپ کا ماضی آپ کی حسن پرستی کا ثبوت ہے۔ مجبور اور حسین لڑکیوں سے شادی کرنا، انہیں طلاق دینا، کیا اس کا نام محبت ہے؟ اب وہ عاطف نہیں رہا ہوں۔ عاطف کا لہجہ زخم خوردہ سا ہو گیا۔ تم میرے زخموں پر نمک پاشی کر رہی ہو۔ آپ نے جو کچھ کیا کہیں جذبات کی رو میں بہہ کر تو نہیں؟ نہیں، یہ دل کی آواز ہے۔ آپ چاہیں تو اب بھی اپنے الفاظ پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ میں اپنے ایک ایک لفظ پر قائم ہوں اور قائم رہوں گا۔ خدا آپ کی محبت کو نظر نہ لگائے۔ آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ آپ کو مجھ سے واقعی اتنی شدید محبت ہے۔ ثنا نے توقف کر کے اسے اپنے گھر کا پتہ لکھوایا۔ آپ فوراً چلے آئیں، ابھی اور اسی وقت۔ سچ؟ وہ خوشی کے مارے پھٹ پڑا۔ تم جو آج ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ گھر چلو گی؟ کیوں نہیں سرتاج، وہ رسیلی آواز میں بولی۔ میں ابھی آ رہا ہوں، وہ پاگلوں کے سے انداز میں خوشی سے چیخا اور ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ عاطف کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لک دک اور تپتے صحراؤں میں پیاس کی شدت سے جان بلب ہو رہا تھا کہ اسے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ نظر آ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ثنا اسے یوں اچانک اور غیر متوقع مل جائے گی۔ ثنا نے خود ہی تو اسے اپنا پتہ دیا تھا، بلایا تھا اور اس کے ساتھ چل کر سدا رہنے کے لیے تیار تھی۔ وہ دفتر سے نکل کر نیچے آیا اور اسکوٹر پر بیٹھا تو اس کے حواس اپنے قابو میں نہیں تھے۔ اس نے پوری رفتار سے اسکوٹر کو سڑک پر چھوڑ دیا۔ وہ اسکوٹر چلاتا ہوا سوچ رہا تھا کہ کاش اس کے پر ہوتے یا اس کے پاس الادین کا جادوئی چراغ ہوتا تو وہ اس کی مدد سے پل بھر میں ثنا کے پاس پہنچ جاتا۔ دوسری جانب اس کے دل میں شک کی لہر اٹھ رہی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ثنا نے پھر اس کے ساتھ کوئی سنگین مذاق کیا ہو، پھر اسے فریب دے رہی ہو، اسے اپنے ستم کا نشانہ بنانا چاہتی ہو۔ بہتر ہے کہ وہ تماشا بننے سے پہلے ہی لوٹ جائے۔ اس کے دل و دماغ پر ایک ہی دھن سوار تھی۔ وہ اس لمحہ کوئی خدشہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے ثنا کی بات کا اعتبار تھا، پھر اس کا دل جیسے ثنا کی بات کی سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ جس انداز سے اسکوٹر لیے جا رہا تھا، اسے ہر دیکھنے والا یہ شک میں کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ جیسے وہ کسی بھیانک جرم کا ارتکاب کرنے جا رہا ہو۔ اسے مکان کی تلاش کرنے میں کچھ زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ 120 گز پر بنا ہوا بنگلہ نما مکان ظاہری طور پر بہت شاندار اور خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے دھڑکتے دل سے اطلاعی گھنٹی پر انگلی رکھ دی۔ اسے زیادہ دیر نہیں ہوئی، گیٹ کھلا تو اس نے اپنی نظروں کے سامنے
بڑے میاں کو دیکھ کر چونکا تو ان کی موجودگی کی امید نہیں تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ بڑے میاں کی خوب خبر لیتا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ بڑے میاں سے یہ بات ضرور پوچھے کہ آپ اس کھیل میں ایک خاموش تماشائی کیوں بنے رہے۔ وہ بڑے میاں کا زرد اور ستا ہوا چہرہ دیکھ کر لرزا اور براندمان سا ہو رہا تھا، پھر اس کی آنکھوں میں غم کی پرچھائی نظر آ رہی تھی۔ وہ تو حسرت و یاس کی ایک ایسی تصویر بنے ہوئے تھے کہ جیسے وہ اپنی بیٹی کی موت پر آنسو بہاتے بہاتے اٹھ کر چلے آئے ہوں۔ بڑے میاں کی یہ کیفیت دیکھ کر وہ سن ہوا جا رہا تھا۔ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ بڑے میاں نے اسے دیکھ کر اپنے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، البتہ اس نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دے کر مصافحہ کیا۔ جب وہ مکان کے اندر گیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ وہ اسے لے کر نشستگاہ میں پہنچے تھے۔ بڑے میاں نے سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کیا جس کے دروازے بھیڑے ہوئے تھے۔ وہ کسی قدر اداسی سے بولے، بیٹے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس موقع پر تم سے کیا کہوں۔ میں کس کا قصور گردانوں؟ وہ کچھ ہو چکا جو نہیں ہونا تھا۔ اب اظہار افسوس سے کچھ حاصل نہیں۔ تمہاری امانت اس کمرے میں تمہاری منتظر ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا تم دونوں کو خوش رکھے۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے میں داخل ہوا۔ عاطف کے دل میں کتنے ہی اندیشے ہزاروں کیڑوں کی طرح کل بلانے لگے۔ چند لمحوں تک پتھر کے کسی منجمد مجسمے کی طرح کھڑا رہا۔ نامعلوم خوف اور اندیشے خدشات نے اس کے پیروں میں جیسے بیڑیاں سی ڈال دی ہوں۔ اس نے دشت زدہ ہو کر سوچا، کیا انجام وہ نہیں ہے جو وہ راستے بھر سوچتا آیا تھا؟ یہاں ہر سمت موت کا سایہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ اگر ثنا نے خودکشی کر لی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھائے، دروازے کو آہستگی سے دیوار کی طرف دھکیلا۔ دونوں بھیڑے ہوئے دروازے ایک ہلکے سے شور کے ساتھ کھل گئے۔ کمرے کے اندر بہت ساری بتیاں جل رہی تھیں۔ ان کی روشنیوں سے کمرہ نہا رہا تھا۔ اس نے سینے میں پھڑ پھڑاتے ہوئے دل کو قابو میں کرتے ہوئے نظریں دوڑائیں۔ وہ دوسرے لمحے چونکا۔ اس کے سینے میں جو ہیبت بیٹھی تھی وہ مٹ گئی۔ اس کی جگہ فرحت نے لے لی۔ ثنا ان روشنیوں میں کھڑی بھیگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے کا رخ دیوار کی طرف تھا۔ اس کی پشت عاطف کی نظروں کے سامنے تھی۔ وہ عروسی لباس میں ملبوس دلہن بنی کھڑی تھی۔ یہ وہی لباس تھا جو ثنا نے شادی کے دن پہنا تھا۔ سر پر زرق برق پلو کی محراب نے جھکے ہوئے سر کے حسن کو اور بڑھا دیا تھا۔ عاطف کسی فاتح عالم کی مانند اس کی طرف بڑھا تو وہ اپنے جسم اور پیشانی پر پسینے کی بے شمار پھوٹتی بوندوں کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ دل میں مسکرایا۔ بڑے میاں نے تو اسے خواہ مخواہ ڈرایا تھا۔ ادھر ثنا نے اس لمحے کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ وہ بھی اس وقت ڈرامائی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ اب ثنا کا وجود اس کی گرفت میں تھا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے چھین نہیں سکتی۔ اسے اپنی آواز حلق میں پھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کھنگار کر حلق صاف کیا۔ ثنا۔ ثنا کا سر اور جھک گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ ثنا کے سراپے میں ایک ارتعاش سا ہے۔ پھر اس کا سراپا بل کھایا۔ وہ کسی قدر آہستگی سے پلٹی جیسے وہ بے حد نرم اور لچیلی سی شاخ ہو۔ پھر اس کا سراپا قیامت بن گیا۔ ہزاروں ستارے جیسے جھلملانے لگے۔ بدن میں بجلیاں سی کوندیں۔ ثنا نے اپنے خوبصورت ہاتھوں میں پلو لیے۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ چاند جیسے بادلوں میں چھپ گیا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ ثنا کے چہرے سے ہاتھوں کو ہٹائے۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ پھر وہ پلٹی تو صرف ثنا کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ دونوں کی چار ہوئیں۔ اس کا دل دھڑکا اور بے آب ماہی کی طرح تڑپا۔ ثنا کی بڑی بڑی حسین آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امٹ رہا تھا۔ وہ مسکرایا۔ عاطف نے اس کے قریب پہنچ کر پوچھا، ثنا، کیا یہ خوشی کے آنسو ہیں؟ اگر خوشی کے آنسو ہیں
تو तुम सारा दिन बहा सकती हो। सना ने नफी में सर हिलाया और अपनी आंखों से बहते हुए मोतियों को पल्लू में जज्ब करने लगी। तुम किसके लिए रो रही हो सना? वो इसके शानों को फिर से थाम कर बोला। क्या तुम अपने जख्मों को ताज़ा कर रही हो? सना ने सर हिलाया और उसके शानों पर अपना सर रख दिया। आज से हमारी नई जिंदगी का दिन तलू हो रहा है। आज हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। रो रो कर खुशियों को ताराज क्यों कर रही हो? मेरे दिल पर जो गहरा जख्म लगा है वो कभी मंदमिल नहीं होगा। काश मैं आज के दिन जिंदा ना होती। तुम्हें अपनी मनहूस सूरत दिखाने के लिए वो सिसकियों के दरमियान बोली। ये तुम क्या कह रही हो सना? तुम आज भी मेरे लिए वैसी ही हो जैसी कल थी। नहीं आतिफ नहीं, इसने जख्म खुर्दा लहजे में बिलकते हुए कहा। कल और आज में बड़ा फर्क है। कल जो मैं थी वो आज नहीं हूँ। चांद पर बदनुमा दाग लग गया है। मैं जानती हूँ तुम मुझे कबूल ना करोगे। तुम मुझे ना सिर्फ अपने दिल बल्कि अपनी जिंदगी से भी निकाल दोगे, इसलिए कि तुम मर्द हो। चांद में भी हो तो दाग, फिर भी दुनिया इसे चाहती है, प्यार करती है। चांद आज भी दुनिया में खुदा की कायनात में सबसे खूबसूरत है। सना, आतिफ ने बेताब होकर इसके चेहरे से हाथ हटाने की कोशिश की तो सना ने हल्की सी मुजाहमत की और खिड़की की तरफ मुंह फेर कर खड़ी हो गई। तो आतिफ बोला, सना आखिर तुम मेरी किस किस्म की आजमाइश करना चाहती हो? एक मर्द के कौलो फेल की? क्योंकि बहुत कम मर्द अपने कौलो फेल पर पूरे उतरते हैं। बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं। इसने बड़ी लजाजत से इल्तिजा की। आतिफ सना की पुष्ट पर आकर खड़ा हो गया। मैं तुम्हें अपने साथ अभी और इसी वक्त लिए बगैर नहीं जाऊंगा। मैं ये अहद करके आया हूँ। खुदा के लिए आप कोई अहद न कीजिए, वरना जज्बे का भरम नहीं रहेगा। सना का लहजा टूटा हुआ था। आप आजमाइश पर पूरे ना उतर सकेंगे।